नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, सादात मशाइख, आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सैयदना हुज़ूर गौसे आज़म जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम नामी इसमें गिरामी से मंसूब है। अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों का फैज़ान नसीब फ़रमाए। इंसान अपने माहौल से हमेशा असर लेता है। उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं जिस तरह का माहौल होता है, उसी तरह की उस शख्स की शख्सियत पर असरात मुरतब होते हैं। मैं दोस्तों से ये कहा करता हूँ कि आजकल लोग ज़्यादा नाराज़, ज़्यादा बदगुमान और ज़्यादा नाखुश इसलिए रहते हैं कि नाराज़ लोगों के अंदर वक्त गुजारते हैं। सास बहू से नाराज़ है, बहू सास से नाराज़ है, छोटा भाई बड़े से नाराज़ है, बड़ा छोटे से नाराज़ है, मियाँ बीवी से नाराज़ है, बीवी मियाँ से नाराज़। नाराज़ लोगों के बीच रह रह के ना सारे नाराज़ ही रहना शुरू हो गए। इर्द गिर्द दाएं बाएं चूँकि ऐसे लोग रहते हैं तो इस तरह का माहौल बन जाता है, तबीयत इस तरह की बन जाती है कि वो उसी सांचे में इंसान महसूस करता है कि मेरी ना चाहते हुए भी शख्सियत ढलने लगी है। बच्चों से जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, अपने बच्चों को जब भी सबक पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि फ़लाँ का बेटा इतने पैसे कमा रहा है, फ़लाँ का बच्चा इतना माल जमा कर रहा है, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ ओहदे पर पहुंच गया है। उन्हें हम रग़बत दिलाते हैं पैसे की, माल की। नतीजा ये निकलता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्चा चूँकि उसका मिजाज बन गया है माल दौलत, फ़कत माल दौलत, तो वो फिर अपने वालिद से भी एक टाइम पे ये डिमांड करता है कि अब्बा जी अगर आपको ढब का काम कर लेते तो आज हमारे पास पैसे ना होते। फिर वालिद से भी बच्चों से इज़्ज़त कराने के लिए अब्बा का मालदार होना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो माहौल बनाया है ना। दाएं बाएं का जो माहौल होता है ना, वो इंसान पर, उसकी शख्सियत पर असर अंदाज होता है। हमारी जो सोहबत होती है, हम किसके पास बैठते हैं, किसकी बात सुनते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसके पीछे लगते हैं, वो बंदा किस तरह का है, उसकी शख्सियत के लाजमी असरात हमारी शख्सियत के अंदर मुंतकिल होते हैं। चूँकि अल्लाह ताला को इंसान की इस फितरत का, इस मिजाज का मालिक सबसे ज़्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह करीम ने फरमाया तुम इस तरह करो, रब से डरो ना और तुम संगत ही अच्छे लोगों की इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों की संगत इख्तियार करो, सादिकीन के साथ बैठो। जब तुम ऐसे लोगों में बैठोगे जो सच्चे हैं तो तुम्हारे मिजाज में सच्चाई आएगी। इंसान बेसब्रे आदमी के पास बैठता है ना, जो हर वक्त शिकवा करता है, यार क्या बताऊं, बड़े हालात ख़राब हैं, फलाना भी बड़ा तंग करता है, फलाना भी तंग करता है, दोस्त भी सारे बेवफा निकल आए, रिश्तेदार भी सारे लड़ाई कर, वो बैठता है ऐसे लोगों में जो मुतमईन नहीं, तो इंसान खुद गैर मुतमईन ज़िंदगी गुजारने लगता है। लेकिन अगर वो उन लोगों में बैठा है ना जो अल्लाह की रज़ा पर बड़े ही राज़ी हैं,
بڑے صابر ہیں، بڑے شاکر ہیں، بڑے قناعت والے ہیں، بڑے لوگ مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر۔ وہ جب ان لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلبی والی زندگی عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بدعقیدگی کیسے بڑھتی ہے، کہیں رافضیت تو کہیں تفضیلیت تو کہیں کوئی صحابہ کا بے ادب تو کہیں کوئی اہل بیت کے بارے میں کچی بات کا۔ یہ کیوں بڑھتی ہے؟ یہ ان لوگوں کی صحبت سے بڑھتی ہے جن لوگوں کے نظریات میلے کچیلے گدلے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے ان کے پاس بیٹھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، تو اگر بندہ ایسے لوگوں سے پورا وابستہ ہی ہو جائے تو بات دور نکل جائے گی۔ تو میرے عزیز، اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت۔ ہمارے ہاں ایک جوانوں کا طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے جی بس جی ٹھیک ہے جی، میں اور بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے، ہن نہ پیسے دئیو تو انو اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو میرا تھوڑا مزاج اور ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جڑے تسی اتنے سارے بندے میری گل سننا آئے ہو، تینہ بھی میرے لیے دعا کرتی تے کروڑوں روپیہ تو زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی دو چار صبح قیامت میرے ایمان کی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ آیا تھا، کو اللہ رسول کی بات کرتا تھا، پھر تو بات ہی بن گئی۔ باقی یہ سارے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں میری بات پر توجہ دیں۔ اب تو بعض چیزوں میں شرم آنے لگ گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، ایک بندہ 11 گھنٹے کا سفر کر کے مجھ سے ملنے آیا ہے کہ یہ ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے، مصلی 11 گھنٹے دن رات مشقت کر کے، تو پھر یہ بڑا کمینہ پن نہیں کہ وہ کیا سمجھ کے آیا ہے اور میری نظر اس کے 4-5 ہزار پہ ہے؟ پھر یہ مزاج کا بڑا چھوٹا پن نہیں؟ اس نے کیا درجہ دیا اور اندر سے بندہ کیا نکل آیا؟ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں سے دلچسپی، اچھے لوگوں کی بات کو سننا، اچھے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں جی مجھ پر نہیں کسی کا اثر ہوتا۔ او بھئی اثر ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم نے صحبت نہیں اختیار کرنی مگر کامل مومن کی، کامل مومن کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھنا۔ اور حضور فرمانے لگے، جب گھر میں دعوت دینا تو کسی متقی آدمی کو دعوت دینا، تاکہ تمہارے اندر ایمان۔ صوفیاء کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی، صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس بے اولاد آیا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کر دیں گے تو وہ صاحب اولاد ہو گیا، پھر وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کہتے ہیں دوجیاں نو بھی دسی۔ یہ ڈیوٹی نہیں صرف ان کی کہ وہ کہیں کہ فلانا گیا تھا، تعویذ ملا تو کام چمک گیا، یہ فقط ڈیوٹی نہیں، بلکہ اللہ والے کی تو یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے اور وہ بڑے بڑے درد سے کہہ رہا ہے جی نہ اولاد ہے، نہ بہن بھائی دیکھتے ہیں، نہ میرے پاس کاروبار ہے، وہ ان کے لیے دعا بھی کرے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو رب کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق پڑھائے، اسے راضی کرے کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہ۔ یہ اس کی اصل ڈیوٹی ہے کہ وہ انشراح صدر پیدا کرے کہ اللہ نے جو تیرے حق میں فیصلے کیے ہیں تو ان فیصلوں کو قبول کر، محنت کر، جد و جہد کر، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے۔ میرے عزیز، یہ فکری مضبوطی، توکل، صبر، شکر، قناعت، یہ اللہ والوں کے پاس سے ملتی تھی، یہ رب کے بندوں سے نصیب ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بیٹھنے سے انسان انشراح صدر پاتا تھا، یقین کامل ملتا تھا۔ یہ اصل میں یہ والی سوغات اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتی تھی۔ باقی کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب میں فلاں آدمی کے پاس گیا ہوں تو میں بڑا بادشاہ ہو گیا ہوں، تو بھئی یہ تو کسی اچھے کاروباری سے مشورہ کر لیا جائے تب بھی کاروبار چل جاتا ہے۔ یہ تو کسی سیاستدان سے کو 2-3 ٹپس لے لیے جائیں تو مشہور ہونے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ نہیں، اپنی زندگی کے اندر نیک لوگ، اچھے لوگ، ان کی زندگیاں پڑھیں حضرت جنید بغدادی کو، پڑھیں داتا گنج بخش علی اجویری کو، پڑھیں حضرت مجدد الفسانی کو، پڑھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو۔ ان لوگوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اور پھر ان لوگوں سے جب محبت کرنی ہے نا تو رب کا بندہ جان کے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔
ہم نے بیعتیں بھی کی ہیں تو وہ بھی تجارتیں کی ہیں. بیعت ہو گیا تو میرا کام چل گیا, تو بیعت ہو گیا تو میرا جناب مشکلات آسان ہو گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ بیعت تو تربیت کے لیے ہے, یہ تو اصلاح کا رشتہ ہے. اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ جان کے پیار کرنا ہے, اس کو تجارت نہیں بنانا. رب کا بندہ جان کے خالص, پورا باب ہے کتب احادیث میں, پورا باب کے لیے کرو, پورا باب ہے اللہ کی. پر جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے نا تو مایوس ذرا کم ہوتا ہے, اس کا دل کم ٹوٹتا ہے. کیونکہ اس نے نا, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں سے امیدیں بڑی وابستہ کر لیتے ہیں, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. وہ انسان ہے, تو ہمارے دوست احباب کئی دفعہ وہ نہیں کر پاتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اگر کسی جگہ بھی محبت ہو نا اللہ کی رضا کے لیے, امام غزالی فرماتے تھے میرا ڈر ہوا ہے کہ میں کسی بندے سے مجھے شکوے نہیں پیدا ہوئے, پھر مجھے یک طرفہ بھی محبت کرنی پڑی تو میں نے کی ہے. میں نے جواب کا اس طرح مطالبہ نہیں کیا, محبت کی ہے, تجارت نہیں کی. میں نے پھر پوری طرح اس بندے سے اللہ کی رضا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اپنے شہر سے نکلا دوسرے شہر جانے کے لیے. راستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے, ملاقات کرنے جا رہا ہوں. کہا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں. کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے؟ کہا کوئی نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کون جاتا ہے بھائی کسی سے ملنے اتنا ٹائم؟ کیوں جا رہے ہو, وجہ بتاؤ. تو حضور فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میں اس بندے سے رب کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں. میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اللہ اللہ نصیب ہوتی ہے, قرب الہی ملتا ہے. اس کے پاس جاؤں گا تو ہم دونوں مل بیٹھ کے اللہ کی رضا کی بات کریں گے. خالص اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, خالص. تو حضور فرماتے ہیں رب کریم کے اس فرشتے نے کہا سن, پھر اگر تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے تو میں بھی فرشتہ ہوں, رب نہیں بھیجا مجھے. اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو نا, اللہ تم دونوں سے پیار کرتا ہے. اللہ کی رضا کے پیش نظر. اور پھر ان اللہ والوں سے سیکھیں, ان سے تربیت لیں, ان کے افکار سے, نظریات سے سبق لیں. ہمیں نا سب سے زیادہ ضرورت اس وقت امت کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی, اخلاقی رویوں کو بہتر کرنے کی, اپنے مزاجوں میں حسن لانے کی سب سے زیادہ ضرورت. ہم تقریروں میں جو باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ امت میں عملی طور پر کب پیدا ہوں گی؟ جب تک وہ عملاً وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی جو ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے دی ہیں, عملاً ان کا نفاذ نہیں ہوتا, لوگ ہم سے دین نہیں سیکھتے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باتیں باتوں میں, تقریر اچھی کرو, بات اچھی کرو. اور آج کل تو سارے تقریر کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنی فیس بک پہ اچھی نصیحت کر رہا ہے, سارے ایک دوسرے کو اچھے اچھے میسیج کر رہے ہیں, پر لگتا یوں ہے کر دوسرے کے لیے رہے ہیں, اپنے لیے نہیں. ورنہ جتنی اچھی وہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے اس پر آدھا بھی عمل کرے تو معاشرے میں خیر پیدا ہو جائے. اللہ والوں سے سیکھیں, ان سے تربیت لیں, عملی زندگی کے اندر نفاذ کریں ان چیزوں کا. رب کریم کے بندے سکھاتے تھے. حضرت غوث پاک کا آپ دن منا رہے ہیں, کیا طرز زندگی ہے حضور غوث پاک کا, آپ کبھی اس پر غور کریں. ساری زندگی رب کی مخلوق کی خدمت میں خرچ کر دی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے 50 سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے, 50 سال. آپ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی نچوڑ پوچھے نا اخلاقیات کا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے اللہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہو. اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, غم حیات کے ماروں کا احترام کرو, غم حیات کے ماروں کا. لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کسی چیز کو پایا. ایک آدمی اپنا, اس کے ملازم نے کہا مجھے 15,000 ایڈوانس چاہیے, تو اسے صبر کا درس دے رہا ہے, اسے کہہ رہا ہے خرچے کم کر. وہ کہتا 15,000 ایڈوانس چاہیے اور میں کٹوا دوں گا آہستہ آہستہ, لیکن اس کے اپنے بچے وہ روز 5,000 کے برگر پیزے کھا جاتے ہیں, دوسروں کو وہ سبق دے رہا ہے. ترس گئے لوگ,
गरीबों की झोंपड़ियां और सुकड़ गई महंगाई से, और अमीरों के खर्चे और बढ़ गए। ये जो लोग आपको रोज आके टीवी पे महंगाई का रोना रोते हैं ना, इनसे कभी खड़ा करके पूछो तो सही चने की दाल क्या भाव है, इन्हें तो पता ही नहीं। ये सियासतदान जो रोज सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को जेर करने के लिए टेबल टॉक करते हैं, इनसे पूछो कि सुबह अगर बच्चों के पराठों के लिए घी ना हो तो मां सारी रात सो नहीं पाती। इनसे पूछो कि जब फीस देने के दिन आते हैं तो बाप की हालत क्या होती। इनसे पूछो, इन्हें क्या खबर हो। ये तो बैठे हैं मजे से और जनाब कहानियां कर रहे हैं, स्टोरियां सुना रहे हैं। खुदारा अल्लाह से डरो और वो करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं होता तो हट जाओ। बचो उस वक्त से जब रब करीम तुमसे हिसाब पूछे। तुमने तकलीफ में मुब्तला। मैं सफ़र करता रहता हूँ, एक दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा था। वैसे मेरा अपने आप से और आपसे सवाल है कि ये जो रात को वो तीसरे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़नी होती है और टाइम पे पेट्रोल नहीं देते, वो हुकूमत होती है कि आम लोग होते हैं? ये जो सैलाब आया था तो जिन्होंने खेमे महंगे कर दिए थे, ये कौन थे? दवाइयाँ महंगी कर दी थी, कौन थे ये? वो किसी ने कहा था कि जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, और बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो। जो कौम इससे भी बाज ना आए। मैं सफ़र पे जा रहा था तो उस दिन कह रहे थे पेट्रोल पंप्स वाले के 1500 का मिलेगा। तो गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एक शख्स कह रहा था पेट्रोल वाले से, साड़ी फौतगी हो गई है, मजबूरी है। और वो रो रहा था, कह रहा था इस तरह करो, जो कीमत परसों बढ़नी है ना, तुम मुझसे वो आज ले लो, पर पेट्रोल तो दे दो ना। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये हम ही है ना? किसने सख्त दिल कर दिया हमारा इतना? हुजूर गौस पाक तो फरमाते हैं, भूखों को खाना खिलाने से बेहतर मैंने कोई अमल देखा, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जो सलाम लेने में पहल करे और खाना खिलाए। वो बेहतरीन मुसलमान है। लेकिन वो हमारी हंडिया, हुजूर ने क्या फरमाया था? फरमाया गोश्त पकाओ ना तो शोरबा ज़्यादा कर लिया करो, चलो पड़ोसी को भी थोड़ा दे देना। लेकिन अब तो पड़ोसी से छुपाया जाता है, हम कौन देगा पड़ोसी को। दूसरी बात, हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना तशरीफ़ ले गए फुरात के किनारे। एक आदमी को रोते देखा तो आप उससे फरमाने लगे, ये देखो खिदमत भी करनी है तो स्टाइल कौन सा इख्तियार। ये भी 11वीं है, इसे भी ज़रा सुनो। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये भी 11वीं शरीफ है, इसे भी सुनो। ये भी गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा हूँ। हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फुरात के किनारे खड़े हैं तो एक आदमी किनारे पे खड़ा रो रहा है। आपने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर गरीब हूँ, मजबूर हूँ इसी मोहल्ले का, कश्ती में बैठा था और मल्लाह से मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, उधार कर ले मैं दे दूँगा। उसने कहा नीचे उतर, ये मुफ्त खोरों के लिए नहीं बनाई, नीचे उतर। होते हैं ऐसे दुकानदार जो अमीर को कहते हैं भाजी ले जाओ आ जाएंगे पैसे, और गरीब को कहते हैं पहले पिछले दे। पता है बंदा तंग दस्त है, पता है मजबूर है, पता है परेशान है, लेकिन कहते हैं पहले पिछले ला ना। और अमीर आदमी आ जाए तो कहते हैं नहीं नहीं आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका अपनी दुकान है आपकी, क्योंकि पता है ये मालदार है, इसने तो उधार करना ही नहीं। ऐसी समझदारी है और ऐसा दुनियादारी का सलीका सीखा है। हजरत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्यों खड़े हो? हुजूर उसने उतार दिया है, रुसवा किया, कहता चल उतर जाइए, मुफ्त खोरों के लिए नहीं। गौस पाक ने थपकी दी, तसल्ली दी, उसको मुतमईन किया और फिर सिर्फ निरी दुआ नहीं की, घर गए 100 दिनार लाए। उतनी देर में मल्ला दूसरी जान में सवारियां उतार के वापस आ गया था। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला उन्होंने ना एक 100 दिनार उसकी हाथ में पकड़ा के कहा आज के बाद कोई मजबूर आया ना तो नीचे ना उतारना, अब्दुल कादर के किराए पे सफ़र करा देना, और ख़त्म हो गए तो पैसे और दे दूंगा, ख़त्म हो गए तो और दे दूंगा। थोड़ा सा ना ज़िंदगी में एहसास पैदा करें। हमारे बुज़ुर्गों की सोहबतें, उनकी मोहब्बतें हमारे दिलों को नरम करती हैं। निरा करामात में उलझ कर और निरी करामात बयान करके कुछ देर सुबहान अल्लाह कह के और ऊंचे नारे लगा के घरों को ना जाएं। ये महफिल की जो असल सौगात है उसे हासिल करें। हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु
اب دیا بھی اور پردہ پوشی سے، جو بھی آ جائے نا میرے کرائے پہ سفر کرا دینا، بتانا بھی نہ کس نے دیا ہے، اللہ کی۔ اور تیسری بات یہ تھی غوث پاک میں کوشش کرتے تھے ڈیرا لگے تو غریب کے گھر لگے، غریب کے گھر سفر کرتے تو رستے میں جو غریب ترین مرید ہوتا اس کے گھر ٹھہرتے، وہ جتنے تحفے تحائف نذرانے لوگ لے کے آتے نا وہ سارے جاتی دفعہ اسی غریب کو دے جاتے، سارے اسی کو دے جاتے، اسی کو نواز جاتے۔ یہ تیری دیکھو نا، ایک غریب آدمی نے نا بادشاہ کی دعوت کر لی، بندہ ماڑا تھا، غریب آدمی تھا، اس نے نا بادشاہ کی دعوت کر لی، سادہ آدمی تھا۔ علاقے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حسد بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ لوگ اس علاقے سے پہنچ کے جا کہنے لگے بادشاہ تو کس کنگلے کے گھر آ رہا ہے، ہمارے پاس آ، جن کی حویلیاں بڑی ہیں، جن کے سین کشادہ ہیں، جن کے لنگر چلتے ہیں، تو کہاں آ رہا ہے، ادھر نہ جا۔ اور جاتی دفعہ لوگوں کو بھی کہہ گئے جا رہے ہیں ملاقات کرنے خصوصی 1 to 1، اس کے گھر آئے گا نہیں بادشاہ۔ وہ سادہ آدمی تھا، فقیر منش، اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، میرے سے ویسے وعدہ تو کیا بادشاہ نے۔ وہ وہاں چلا گیا، جا کے بادشاہ کو بڑا قائل کیا کہ نہ جانا۔ بادشاہ بھی کوئی درد دل والا تھا، اس نے کہا یار چاہے بندہ جس طرح کا بھی ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، ضرور جانا ہے۔ اس نے کہا وعدہ کر لیا لہذا جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب وہ بندے پریشان ہو کے آگے بڑی بڑی حویلیوں والے دیکھتے رہ گئے، بادشاہ اس کے گھر آیا، شہرت ہو گئی، وہ فلانے کے گھر بادشاہ آیا ہے، اللہ اکبر۔ بادشاہ کچھ دیر رہا، جو اس نے اس کی تواضع کرنی تھی وہ کی۔ بادشاہ جب جانے لگا تو اس درویش نے ایک جملہ بڑا تگڑا کہا، اس غریب آدمی نے ایک بات بڑی تگڑی کی، اس نے کہا بادشاہ اللہ تجھے جزا دے، تو بادشاہ ہے اور تو نے بادشاہ ہی رہنا ہے، تو بادشاہ ہے، تو نے بادشاہ ہی رہنا ہے، لیکن آج یہ جو تو میرے گھر سے ہو کے جا رہا نا، مجھے بھی تو نے بادشاہ ہی بنا دیا ہے، جو تیرا ایک پھیرا ہے نا یہ مجھے بھی بادشاہی بنا دیا ہے، چنگیاں دے لڑ لگیاں تے میری جھولی چ پھول پے، یہ نا مجھے بھی بادشاہی تو نے بنا دیا ہے۔ جب غریب پروری کی جاتی ہے تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، جب غریب طلباء کی، غریب لوگوں کی، غریب انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں اس احساس محرومی سے نکال دیتے ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ علاقے میں غریب مرید کے گھر جاتے تاکہ اس کے اندر سے وہ جو احساس محرومی ہے وہ نکلے۔ یہاں تو میرے بھائی سگے بھائی کے پاس پیسے آ جائے نا تو اپنے بیٹوں کا رشتہ غریب بھائی سے نہیں پوچھتا، وہ کہتا میں تیرے نہ تعاون کروں گا جدو تو شادی کریں گا بچیاں نے، بھئی تو رشتہ لے، تیرے گھر میں دولت آ گئی ہے، لیکن اب اس کو نا اپنے سٹیٹس کے لوگ چاہیے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، لوگ وقت بدل جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پروری کرتے۔ میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں، کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، میں نے دوستوں سے کہا نہیں کہ میں بیمار ہوں، یہ میں نے کہا نہیں، اس لیے نہیں کہا کہ جلسے والوں نے بڑا بندوبست کیا ہوتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا یہ بھی ان کو بڑی ٹینشن دیتے ہیں کہ تو ٹائم بھی لیتا سی کہ نہیں سی لیتا، کہا بھی تھا کہ نہیں، اس لیے میں بغیر کسی لوجت کے حاضر ہو گیا۔ ویسے بھی میں نے کہا کہ چلو یہ خیر کا کام ہے، پہنچوں گا تو اس کی برکت سے اللہ فضل بھی فرمائے گا۔ ایک بات آپ ذرا غور کریں، حضور غوث پاک کی زندگی میں حضرت غوث پاک نے باقاعدہ پھٹی پر بیٹھ کے پہلے پوری دین پڑھا، کتابیں پڑھی۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ایسے ایسے تو کرو، بولنا نہیں بھی تو ایسے ایسے تو کرو نا، ہے نا توجہ ماشاءاللہ۔ پہلے انہوں نے 11-12 سال باقاعدہ پڑھا ہے، پھر غوث پاک نے پڑھایا ہے مدرسے میں، صبح فقہ کا درس دیا، دوپہر کو درس حدیث دیا، تفسیر بیان کی، رات کو جلسوں میں تقریریں کی، ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے، 70 ہزار کا مجمع خطبہ سننے آتا تھا۔ حضرت غوث پاک نے کتابیں لکھی، انہوں نے تحریر فرمائی۔ آج کل جو بندہ یہ والے کام کرے نا، پہلے پڑھے پھر پڑھائے پھر تقریر کرے، انہوں تو کہتے ہیں مولوی صاحب نے تو فقیر ہی نہیں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جنہوں کچھ نہ ہوندہ ہوئے، بالکل پرلے درجے کا جاہل، اللہ ماشاءاللہ وہ فقیر ہے۔
جو سویرے اٹھ کے اذان پڑھتا ہے، مسجد کھولتا ہے، اس کو 1 مہینے کے بعد بھی تنخواہ دیتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ کدھر مولوی امیر نہ ہو جائے، لیکن جو سال کے بعد آتا ہے دورہ کرنے پیر صاحب، وہ چاہے بیچارہ الف با تا سا نہ جانتا ہو، اس کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہیں نذرانہ لیے. پیچھے پوچھو تو صحیح کہ جو بڑے پیر ہیں، جو پیرانے پیر ہیں، وہ تو پڑھتے پڑھاتے تھے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کتب کیسے بنے، فرمایا میں تو دین پڑھتے پڑھاتے کتب بن گیا ہوں. کیا نبی پاک کی حدیث پڑھتے پڑھاتے معرفت نصیب نہیں ہوتی؟ اس سے زیادہ معرفت کسے ملے گی جو سارا دن بیٹھ کے رسول اللہ کی بات کرے، نبی پاک کا دین پڑھائے، تفسیر قرآن پر بات کرے. اور میرے سنگیوں، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، خدا را سوچنا ہم نے عجیب سا ماحول بنا لیا، بالکل علیحدہ سا. بندے کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، کتنے دنوں سے وہ نہ آیا، کوئی نہیں، روڑی پہ بیٹھا ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ خدا کے بندو، حضور نے تو فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی کرائیٹیریا تو بناؤ، کسے مان رہے ہو؟ کوئی خیال تو کرو، کوئی سٹیٹس تو ہو. ہمارے ہاں جناب جو لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، جبہ ذرا لمبا ہو، کہتے ہیں پہنچے ہوئے بابا جی. اور مولانا بیچارے رات تیاری کرتے رہے، صبح وہ درس دے رہے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نے. او خدا کے بندے، یہ تو اور یہ بنایا گیا ماحول. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے تو ایک طرف لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا. حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور دونوں کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا دونوں مجلسیں خیر والی ہیں، دونوں محفلیں خیر والی ہیں. اور پھر فرمایا چونکہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں، لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھ گئے جس میں دین پڑھایا جا رہا تھا. اس محفل میں تھوڑا سا ذہن بنائیں. حضرت غوث پاک نے پڑھایا. 5ویں بات، اور اسی پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، دین کے مراکز. غوث پاک نے دین کے مراکز قائم کیے. مراکز، مساجد کا قیام، خانقاہ کا قیام، مدرسے کا قیام، درس و تدریس کی جگہوں کا قیام، لنگر خانوں کا قیام. یہ سارے وہ کام ہیں جس سے مخلوق خدا فیض پاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ حضور نے مسجد بنائی. اور اتنا حضور کو پیار ہے مسجد سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور خود آتے تھے. ہم نے عرض کی حضور ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم دیں. تو فرمایا تم نے زیادہ اجر لینا ہے اللہ سے، میں نے نہیں لینا. پیچھے بڑی بڑی اینٹیں اٹھا لاؤ. مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا تھا مسجد نبی میں اتنی خوشبو کیوں ہے، اتنی ٹھنڈک کیوں ہے؟ تو میں نے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادوں میں میرے کریم کا پسینہ شامل ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. نبی کریم صلی حضور نے مسجد سے پیار کیا، مسجد سے محبت. کہیں سفر پہ جاتے تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کے واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے. میں معراج شریف کے موقع پہ دوستوں سے کہہ رہا تھا پورا معراج آپ دیکھو نا تو سارا نماز ہی نماز ہے. حضور مسجد الحرام سے نکلے اور مسجد اقصیٰ گئے، یہاں بھی نماز پڑھی، وہاں بھی نبیوں کو نماز پڑھائی. رستے میں کہتے میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے بیت المعمور میں فرشتوں کو دیکھا نماز پڑھتے. نماز پڑھتے رستے میں مدینہ منورہ آیا تو حضور فرماتے ہیں براق سے اتر کر وہاں بھی میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھتے پڑھتے محبوب گئے اور واپس آئے تو نمازیں لے کے واپس تشریف لے آئے. نمازوں کے ساتھ مسجد سے دلچسپی پیدا کریں. ماحول وہ اس طرح کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے کہ مسجد کی صفائی پہ جھگڑا ہوتا ہے. مسجد کی صفائی نہیں ہوئی تھی اور بڑے سمجھدار ہیں کمیٹی والے، وہ مولانا صاحب سے آ کے کہتے ہیں تساں کیڑا آپ کرنی، بچے ہیں کوئی کرانی تو بھائی بھیجیں اپنے بچوں کو، آپ کرا دیتے ہیں ان سے صفائی. بھیجیں، کیوں نہیں بھیج رہے؟ یہ صرف مولانا نے بچوں کو کہنا ہے. مسجد کی صفائی کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟
حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر سے کسی نے کہا تھا دل بے چین رہتا ہے، فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ مسجد سے محبت حضور نے، پھر ساتھ ہی نبی پاک نے مدرسہ قائم فرمایا، اصحاب صفہ کو ٹھہرایا، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ٹھہرایا، وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اپنے آپ کو وقف کیا تھا انہوں نے دین کے لیے۔ کون تھے وہ لوگ؟ حضرت ابو ہریرہ، کون تھے؟ حضرت انس بن مالک، کون تھے وہ لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ اس مدرسے میں نبی کریم کے پاس پڑھتے تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے کام، اور پھر لنگر کھانا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مہمان آ گئے تو حضور نے فرمایا جو اسے کھانا کھلائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اور صحابی لے گئے اور پھلا کھانا کس طرح کھلایا؟ کہا بچوں کو بھوکا سلا دو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہا کہ چراغ بند کر دینا ٹھیک کرنے کے بہانے، خاوند بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، میاں بیوی بھی بغیر کھائے کے سو گئے، بچے بھی بغیر کچھ کھائے سو گئے، اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ محبوب نے فرمایا اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں، جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو یہ چیزیں ہماری طبیعت میں پیدا ہوں گی۔ مسجد کی محبت، دینی علوم کی محبت، لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذوق، یہی سارا خانقاہی نظام ہے۔ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں، مثبت، اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، یہ جو ہمارے بزرگ خانقاہی تربیت، میں اس طرح کی تشریح کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مدرسے کا مطلب ہے یہ بچوں کی تعلیم کی جگہ، اور خانقاہ ہے تعلیم بالغہ، بات ایک ہی ہے۔ جب طالب علم پڑھیں تو وہ مدرسہ ہے، اور جہاں مریدین آئیں اور ان کو دین بتایا جائے وہ خانقاہ ہے، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر استاد مدرسے کا دین بتا رہا ہے تو مہربانی کرے نا پیر بھی دین ہی بتائے، وہ بھی انہیں کہے کہ اللہ رسول کے دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو۔ ایک بات آخر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کرنی ہے، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ غیر مشروط فرما برداری صرف نبی پاک کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ وہ کہتے ہیں جی میرے پیر صاحب آندے نے، بھئی پیر صاحب کی وہ بات سنی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر پیر کسی صحابی کا بے ادب ہو گیا ہے، اہل بیت میں سے کسی کا ہو گیا ہے، تو وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، اس کی غیر مشروط فرما برداری نہیں۔ غیر مشروط بغیر کسی شرط کے غلامی صرف نبی پاک کی ہے۔ باقی کوئی بندہ بھی ہو اس کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اس لیے یہ جو مزاج بنایا جاتا ہے نا، اس مزاج سے نکلیں، کتاب و سنت کی طرف، اللہ کے نیک بندوں کی ان تعلیمات کی طرف بڑھیں جو انسان کو تعمیر کرتی ہیں، جو تعمیر شخصیت کرتی ہیں، جو روحانیت کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو پھر میں اپنی بات دوبارہ سے دہراتا ہوں تاکہ میری گفتگو پھر تازی ہو جائے۔ ایک تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی، اور اچھے لوگوں کی صحبت سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمارے اندر صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس، توکل پیدا ہو۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ غریب پروری کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس طرح کھلانا ہے، اس طرح مدد کرنی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے وہ بیچارہ کسی احسان کے نیچے دب نہ جائے۔ اور پانچویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا، غوث پاک کا طریقہ ہے، جو رسول پاک علیہ السلام سے انہوں نے لیا ہے، وہ ہے مسجد کو بنانا، مدرسے کو قائم کرنا، خانقاہی نظم کو قائم کرنا، کھانا کھلانا۔ ان چیزوں پہ اپنے آپ کو لائیں، زندگی بھی با مقصد ہو جائے گی، جینے کا کوئی مقصد بھی نصیب ہو جائے گا، کچھ کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور کچھ گنجائش دل میں بنے گی۔ بڑا بندے کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب وہ نیکی کرے اور کسی کو نہ پتہ ہو، اسے پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو۔ وہ اتنا سکون دیتی ہے، اتنی ٹھنڈی نیند آتی ہے کہ اور کسی چیز سے آ سکتی، اور اگر مزاج بن جائے لوگوں کو پتہ چلے، پھر تو بندہ بڑا بے چین رہتا ہے۔ پھر تو لوگ مذہبی محفل میں بھی آ کے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ دسویں نہ میں نے اسٹیج تے ہی نہیں پایا،
ऊपर गर्दन कर कर के दिखा रहे होते हैं कि मैं आ गया हूँ, इतना बड़ा इलाके का आदमी हूँ, मुझे आगे नहीं बुलाया गया। नेकी भी कर रहे हैं पर उसमें भी परेशान है। तो अपनी ज़िंदगी में इन मुस्बत तब्दीलियों को लाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैं कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमा ले। आपकी महफ़िल शरीफ जारी रहेगी। महफ़िलें हैं नबी पाक के नाम की, लोग तो आते जाते रहते हैं। तो मैंने ज़रा आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे यहाँ से इजाज़त लेनी है। बाकी आपका जो भी सिलसिला होगा आप उसे देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों की कोशिश को कबूल फरमाए। आखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाह।